अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अंदरून और बैरून खतरात से निबर्दाज़मा हैं, कबायली इलाके हों या फिर अंदरून मुल्क। इसके साथ साथ पाक अफगान सरहद भी। पाक फौज के एहलकारों को, इसके साथ साथ हसास इदारे के एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। आज अटक की तहसील फतेह जंग के करीब खुदकुश हमलावर ने हसास इदारे की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 3 शहरी शहीद हो गए। बात यहीं तक नहीं रही, बाजौड़ में भी आज इसी तरह का एक वाकया पेश आया, जहां पर पाक अफगान सरहद यानी कि सरहद पार से पाकिस्तान की 2 चौकियों को निशाना बनाया गया। 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 1 ऑफिसर समेत 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। जो वाकया पेश आया तहसील फतेह जंग में, उससे मुतालिक जो खबरें सामने आई, खुदकुश हमलावर पहले से भिखारी के भेस में मौजूद था रेलवे ट्रैक के करीब। जब हसास इदारे की गाड़ी वहां पहुंची तो उसने हसास इदारे की गाड़ी को निशाना बनाया। मुल्क के अंदर सूरत हाल देखी जाए तो सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के निशाने पर हैं और मुसलसल दहशतगर्द उन्हें निशाना बना रहे हैं। फतेह जंग में होने वाले वाक़े ने इस बात को एक बार फिर से या इसकी अहमियत को उजागर कर दिया है कि दहशतगर्द जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे निशाना बना सकते हैं। उनके पास अभी भी अहलियत मौजूद है। ये कहा जा सकता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में सूरत हाल बेहतर हुई, ऐसे वाक़यात कम हुए, लेकिन उसके बावजूद ये वाक़यात अब भी रूनमा हो रहे हैं। रवां साल पहले 5 महीने की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात में अब तक 250 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। खुसूसी तौर पर वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन शुरू किया गया, वसी पैमाने पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया दहशतगर्दों के खिलाफ, उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात का खतरा बढ़ चुका है। क्या हम इससे निमटने के लिए तैयार हैं? क्या गुज़िश्ता कुछ सालों में हुकूमत ने मजबूत निज़ाम वज़ा कर लिया है कि दहशतगर्दी के वाक़यात को रोका जा सके, इसका खात्मा किया जा सके? इस पर बात करेंगे। इसके लिए पेशावर से हमारे साथ होंगे सियासी और अफगान उमूर के माहिर रहीमुल्ला यूसुफ, इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब। रहीमुल्ला यूसुफ सही साहब, आपसे आगाज करूंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, चाहे फिर वो सेटल्ड एरियाज हों। आपके ख्याल में वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन शुरू किया गया, ये उसका फॉल आउट हो सकता है? मैं समझता हूं कि इससे उसका ताल्लुक है, क्योंकि आज जो खुदकुश हमला हुआ फतेह जंग में, उसके बारे में जो जिम्मेदारी कबूल की है तहरीक तालिबान पाकिस्तान दरा आदम खेल की शाख ने, उन्होंने ये ख़ास तौर पे कहा है कि ये शुमाली वज़ीरिस्तान में जो फ़ौजी कार्रवाई हुई उसका बदला लिया गया है, और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस फ़ौजी कार्रवाई में आम लोग सिविलियन मारे गए थे। तो ये देखें, ये भी एक ताल्लुक है। और जब वो वहाँ पे जब एयर स्ट्राइक्स हुई, फ़ौजी कार्रवाई हुई शुमाली वज़ीरिस्तान में, उसके बाद हमने सुना, तालिबान ज़राए भी कह रहे थे और कुछ लोग खुलेआम कह रहे थे कि उन्होंने अब एक नए हमलों की तैयारी की है। उन्होंने खुदकुश हमला आवर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भिजवा दिए हैं। तो मेरे ख्याल में ये ख़तरे की घंटी थी, और लगता यह है कि जो आज हमला हुआ ये शायद उसी तरह का हमला है जिसकी प्लानिंग हुई है। तो मेरे ख्याल में ये जो बाजौड़ में हमले हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के इलाके से, या जो आज खुदकुश हमला हुआ, या जो और हमले हो रहे हैं, इसका कुछ न कुछ ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान की फ़ौजी कार्रवाई से है। तलत मसूद साहब, अगर जो फतेह जंग में वाक़या पेश है उसकी बात करें तो हसास इदारे की गाड़ी को निशाना बनाया गया और पहले से खुदकुश हमलावर मौजूद था एक भिखारी के भेस में। फौज की नकलो हमल की बात की जाए, नकलो हरकत की, या फिर हसास इदारों के एहलकारों की बड़ी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होती हैं। आपके ख्याल में क्या सिक्योरिटी फोर्सेज नकलो हमल करते हुए एहतियात से काम लेती हैं? जिस हद तक मोहतात होने की ज़रूरत है वो पैरामीटर्स अपनाए जाते हैं? जी, कोशिश तो यही होती है उनकी कि वो मोहतात रहें, इसलिए कि उनको इल्म है कि वो टारगेट बन सकते हैं। लेकिन इससे ये एक चीज़ बड़ी ज़ाहिर हो जाती है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो मेरे ख्याल में इतनी कारफरमा नहीं है इस वक्त। और दूसरी बात यह है कि ये जो लोगों ने दहशतगर्दी की है, जिस ग्रुप ने, उनको पूरा इल्म था कि इस तरफ से ये ऑफिसर जो हैं वो पास करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसे लोग हैं जो कि इनको इन्फॉर्मेशन ये देते हैं। तो ये कौन से लोग हैं जिनको इनके बारे में पता था? तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। इसका मेरे ख्याल में ज़रूर, मेरे ख्याल में फ़ौज की जो क़यादत है इसके बारे में काफ़ी तहक़ीक़ करेगी और तफ्तीश करेगी और पता करने की कोशिश करेगी कि किस तरीक़े से इसको इस तरीक़े का इल्म हुआ कि यहाँ से फ़ौजी 2 पास करेंगे जो कि कर्नल्स थे, और उनको एक आदमी को वहाँ उन्होंने फ़कीर के भेस में खड़ा किया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ये ज़ाहिर होता है कि दोनों तरफ
طرف جو ہے ہمیں بڑی کوشش کرنی پڑے گی کہ انٹیلیجنس کو بھی بہتر کیا جائے اور کاؤنٹر انٹیلیجنس بھی کیا جائے تاکہ اس قسم کی وارداتیں اتنی آسانی سے نہ ہو سکیں۔ طلعت صاحب، جب انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو ہم گزشتہ کافی عرصے سے دہشت گردوں سے نمٹ رہے ہیں یا اس فینومینا کو سمجھ کر اس سے نمٹنے کی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا انٹیلیجنس جمع کرنے کا نظام پہلے سے بہتر ہوا ہے، مربوط ہوا ہے، ادارے ایک پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں، ان کے درمیان تال میل موجود ہے؟ جی دیکھیے، میرے خیال میں ایک لحاظ سے تو کوشش تو کی گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ چودھری نثار صاحب نے ایک کافی جامع پلان بھی بنایا ہے، اور کوشش ہے ان کی کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز میں ہم آہنگی ہو اور آپس میں کوآرڈینیشن اور کوآپریشن بہتر ہو۔ لیکن وہ چیز کاغذ پر ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ایک دوسری چیز ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی عمل جو ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، جس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز کو آپس میں تعاون کرنا چاہیے، جس طریقے سے وہ ادارہ قائم کیا گیا ہے، کیا وہ واقعی میں اس وقت کار فرما ہے یا نہیں، یہ بڑے سوالات ہیں، اور میں نہیں سمجھتا، اس میں بہت بہتری کی ضرورت ہے اور بہت ایسے اقدامات لینے کی ضرورت ہے اور جلد از جلد لینے کی ضرورت ہے تاکہ اس قسم کا ادارہ جو بنایا گیا ہے، جو کافی سوچ کر بنایا گیا ہے، اس کو فعال کیا جائے، اس میں جان ڈالی جائے اور اس کو واقعی میں ٹھیک ہے طلعت صاحب، یہ نیکٹا پر بات بھی کریں گے کہ کیوں نہیں فعال ہو پا رہا ہے، آخر مسائل کیا ہیں نیکٹا کے فعال ہونے میں۔ لیکن پہلے رحیم اللہ صاحب آپ سے یہ پوچھوں گی کہ وزیرستان میں آپریشن جو وسیع پیمانے پر شروع کیا گیا، کچھ ایئر سٹرائکس بھی، اس کے بعد وہاں سے لوگوں کی نقل مکانی شروع ہوئی۔ ماضی میں بھی یہی رہا کہ جب کسی علاقے میں آپریشن شروع ہوتا ہے تو لوگ نقل مکانی کرتے ہیں دوسرے علاقوں کی طرف یا پرامن علاقوں کی طرف۔ اب جو نقل مکانی وزیرستان سے ہوئی، کیا کوئی اسکریننگ کا عمل موجود ہے؟ دیکھا جاتا ہے کہ کون لوگ آ رہے ہیں، کس جگہ رہائش اختیار کریں، کہ ڈیٹا کلیکشن یا کوئی ترتیب موجود ہے؟ دیکھیں، یہ جو لوگ ابھی شمالی وزیرستان سے نکلے ہیں تو یہ پہلے آتے ہیں فرنٹیئر ریجن بنو میں۔ یہاں پہ ایک چیک پوسٹ ہے، اس کو مرزائیل چیک پوسٹ کہتے ہیں۔ یہاں پہ اہلکار موجود ہوتے ہیں اور وہ وہاں ان کا اندراج کرتے ہیں، کتنے لوگ آئے، کون سی فیملی ہے، کہاں سے آئے، اس طرح کی تو بیسک معلومات تو ہیں۔ پھر یہ لوگ پہلے بنو شہر میں آتے ہیں، کچھ لوگ وہیں رہ جاتے ہیں، کچھ پھر آگے جاتے ہیں اور وہ لکی مروت یا پھر کوہاٹ یا پشاور حتیٰ کہ کراچی تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کیمپوں میں نہیں رہتے۔ جو لوگ بے گھر ہوئے شمالی وزیرستان سے اور اس سے پہلے ساؤتھ وزیرستان سے، وہ لوگ کبھی بھی کیمپوں میں نہیں رہے۔ تو اگر کیمپوں میں رہیں تو پھر آسانی ہوتی ہے کہ آپ ان کے اوپر نگاہ رکھیں یا ان کو آپ پوری سہولیات دیں، ان کو سپلائز دیں، ان کی صحت کا خیال کریں، ان کو تعلیم کا بندوبست کریں۔ لیکن اگر وہ بکھرے ہوئے ہیں اور وہ شہر کے مختلف علاقوں میں رہ رہے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کے لیے لگتا نہیں ہے کہ مجھے کوئی جامع کوشش ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ، اس سے پہلے تو کتنے لوگ آئے تھے سوات سے اور ملکن ڈویژن سے، تقریباً 23 لاکھ لوگ آئے 2009 میں، اور وہ بھی ایسے ہی آئے تھے۔ اس میں صرف 15% لوگ ریلیف کیمپ میں آئے تھے، باقی سارے جو تھے وہ پورے پاکستان میں پھیل گئے تھے۔ اکثریت جو تھی وہ پشاور کی وادی میں، پشاور، مردان، صوابی، چارسدہ، نوشہرہ، یہاں پر عام لوگوں نے اپنے ہاں ان کو پناہ دی۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کی بھی کوئی زیادہ سرویلنس میرے خیال میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کمی ہے، کیونکہ اس میں ہر طرح کے لوگ آئیں گے۔ اکثریت تو جو ہے وہ بے گھر ہوئے ہیں، وہ تو عام لوگ ہیں، متاثرین ہیں، لیکن اس میں اکا دکا ملیٹنٹس بھی آتے ہیں، جگہ بن جاتی ہے۔ طلعت مسعود صاحب، کمی رہ جاتی ہے، کیا ہم ابھی بھی کمی چھوڑ سکتے ہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے معاملے میں؟ نیکٹا کیوں نہیں فعال ہو پائی، کیوں نہیں مکمل ہو سکی اب تک، اور کیوں نہیں آپریشنل ہو سکی؟ آپ کو کیا کمی دکھائی دیتی ہے، کہاں پر کمی ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ حکومت کو کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ واقعی میں اس کو معاملے کو بڑا سیریس لیا جائے، اور پھر اس میں جو سول اور ملٹری ہے اس میں تعاون کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو مین پلیئر ہے اس میں
وہ تو فوج ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. تو اگر ان میں آپس میں کوآرڈینیشن اور آپس میں ہم آہنگی اتنی نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ادارے کبھی فعال نہیں ہو سکتے. لیکن ہم امید کرتے ہیں چونکہ مقاصد تو ایک ہی ہیں، اور جب تک یہ نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے کہ پھر اس سے یہ تمام جتنی بھی تنظیمیں ہیں دہشت گردی کی یہ فائدہ اٹھاتی رہیں گی، اور ہو ہی یہی رہا ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. حکومت کے ریسورسز تو جو غیر ریاستی ادارے ہیں ان سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا حکومت کے جو ریسورسز ہیں ان کو ٹھیک سے استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے. اور افسوس کا بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اب ہم نے دیکھا کہ کافی اس کے اوپر بحث بھی ہوئی، اس کا ایک پارلیمنٹ میں بھی بات چیت ہوئی، اس کے بعد ایک ادارہ بھی قائم کیا گیا اور اس کا ذکر بھی ہوا، آپ نے میڈیا پر بھی اس کی کافی ڈسکشنز ہوئیں. لیکن جو جیسے ہم توقع کر رہے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فعال بنایا جائے وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا جس طریقے سے ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ پر اس طرح کام کیا گیا جس طرح کرنے کی ضرورت تھی حکومت کی طرف سے؟ جی حکومت تو کر رہی ہے، لیکن دیکھیے حکومت بھی زیادہ تر آؤٹ سورس کر دیتی ہے بعض دفعہ فوج کے اوپر، اور فوج ظاہر ہے وہ اپنے ملٹری آپریشنز میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو جو بھی انٹیلیجنس سے ISI سے یا دوسری انٹیلیجنس اداروں سے گراؤنڈ پر جو ہیں ان سے پتہ لگتا ہے تو وہ پھر اپنی کارروائی تو کرتے رہتے ہیں. لیکن جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک جامع پالیسی کے تحت جس میں نہ صرف روز کی کارروائی یا ان کے اوپر نظر رکھنا ہے بلکہ اور بھی بہت سے اقدامات جو ہیں حکومت کو لینے چاہیے تاکہ دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان سے کم ہو اور کم ہونے کے بعد پھر ختم ہو. اس کے لیے بڑا لمبا اور جامع پروگرام کی ضرورت ہے جو کہ ایک حد تک انہوں نے کوشش کی ہے تھیوریٹیکلی اس کو قلم بند کرنے کی اور ایک سیکیورٹی پلان ملک کو دینے کی. تو آپ نے دیکھا وہ آئی بھی ہے پالیسی، لیکن اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ایک لمبا پروسیس ہے جس میں بڑی صحیح. طلعت صاحب تھیوریٹیکلی تو مسئلے حل نہیں ہوں گے، عملی طور پر ہی کچھ نتیجہ تب سامنے آ سکتا ہے جس صرف جامع پلاننگ نہ کی جائے، کوئی نتیجہ بھی دیا جائے. رحیم اللہ صاحب، بہت عرصے سے پاکستان میں مدرسوں کے اصلاح کی بات کی جا رہی تھی، وہاں پر کس طرح کا سلیبس ہونا چاہیے اس پر بھی بہت کچھ ہوتا رہا. صوبہ خیبر پختونخوا میں صورتحال کیا کچھ بہتر ہوئی ہے؟ شدت پسندانہ جو سوچ ہے اسے کنٹرول کرنے میں کوئی کامیابی حاصل ہو سکی؟ مدرسوں میں کوئی اصلاح ہوئی ہے؟ لیکن مدرسوں میں ایسی کوئی بڑی اصلاح نہیں ہوئی اور کچھ ہاف ہارٹیڈ میئرز اٹھائے گئے، لیکن جو پالیسی بنی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. میرے خیال میں دیکھیں، ایک تو مزاحمت کی ہے مدرسے والوں نے، وہ حکومت کی کوئی بھی انٹرفیئرنس کو نہیں مانتے، اور پھر ان کا اپنا ایک نظام ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نظام ٹھیک ہے، اور ان کے اپنے امتحانات ہوتے ہیں، اپنا ان کا سلیبس ہے، اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ کوئی بھی مدرسہ جو ہے وہاں پہ جہاد کی تربیت یعنی عملی تربیت نہیں ہوتی. لیکن ایک بار حکام یہ الزام لگاتے ہیں کہ کچھ ایسے مدرسے ہیں جہاں پہ کافی ایکسٹریمزم وہاں سے پھیل رہا ہے. اور دیکھیں کچھ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ جو مشتبہ لوگ تھے یا جن کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے کوئی دہشت گردی کی کارروائی کی ہے، تو ان کے بارے میں پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کسی مدرسے سے آئے تھے یا وہاں پہ انہوں نے رات گزاری تھی. تو ایسے واقعات تو ہوئے ہیں. لیکن یہ جو اصلاح اس طرح کی معلومات کے بعد کیا اقدامات کچھ نظر آتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ مذہبی جماعتیں ہیں اور ان کی اپنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جو مدرسے ہیں، تو وہ حکومت کی مداخلت کو بالکل نہیں مانتے. حکومت بے بس نظر آتی ہے. حکومت نے پچھلی حکومت نے اس سے پچھلی حکومت نے کوشش کی ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں جو ایک پلاننگ تھی کہ اس طرح کرنا چاہیے وہ نہیں ہو سکی. ابھی یہ ہے کہ ان کے تعاون سے کچھ ہونا چاہیے. جو مدرسے والے ہیں، جو ان کی تنظیمیں ہیں، جو علماء ہیں، تو ان کا تعاون حاصل کر کے کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ کافی ایسے علماء ہیں اور مدرسے والے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی جدید تعلیم ہو، وہاں پر بھی کمپیوٹرز ہوں، وہاں پر بھی لینگویجز پڑھائے جائیں، سائنس کا مضمون بھی ہو، ہسٹری بھی ہو. اور کچھ مدرسوں نے اس طرح کی اصلاحات اپنے طور پر کی ہیں. ایک
جو پلاننگ ہوئی تھی وہ ماڈل مدرسے بنانے کی ہوئی تھی کہ اس طرح کے ماڈل مدرسے بنائیں گے تاکہ باقیوں کے لیے وہ مثال بن جائیں. اس پہ بھی کام پوری طرح نہیں ہو سکا. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ نیم دلی سے اقدامات ہوتے ہیں، اور ابھی جس طرح طلعت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک جامع پلان تھیوریٹیکلی دیا گیا لیکن عملی طور پر وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی، تو وزیرستان کو لے کر آج طلعت مسعود صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ایک گیپ دکھائی دیتا ہے معاشرے میں. جو سوشل سٹرکچر ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. وہاں پر طالبان موجود ہیں، جو سوشل سٹرکچر تھا وہ اب دکھائی نہیں دیتا، یا پھر فوج ہے جو ان کے ساتھ اس وقت نبرد آزما ہے. آپ کے خیال میں جو گیپ ہے، اگر یہاں سے طالبان نکل جاتے ہیں، نکال دیے جاتے ہیں، فوج پیچھے ہٹتی ہے، گیپ کو فل کون کرے گا؟ کوئی کرنے کے لیے موجود ہے یا سوشل سٹرکچر یا وہاں کا فیبرک مکمل ختم ہو چکا ہے قبائلی علاقوں کا؟ نہیں، دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو طالبان ہیں ان کو کوئی اتنی عوامی حمایت حاصل نہیں ہے. ان کا جو نیریٹو ہے اس کی سپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. کچھ لوگ ان کے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ان کا کنٹرول ہے، قبضہ ہے، وہ مجبوری کے تحت یا خوف کے مارے ان کی بات مانتے ہیں. میرے خیال میں دل سے بہت کم لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فوجی کارروائی ہو اور وہاں پہ اگر عام لوگ مارے جائیں تو پھر ان کے خاندان، ان کے دوست جو ہیں وہ بھی انتقام پہ اتر آتے ہیں. اس طرح کے واقعات کافی ہوئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں تو اس طرح ایکسٹریمزم جو ہے وہ سوچ ایک ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ باقی جو یہاں پہ سوچ ہے اس کے اوپر حاوی ہو گئی ہے. کچھ علاقوں میں ہے، کچھ طبقات میں ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی طرف جا رہا ہے. میرے خیال میں دیکھیں، لوگوں کے پاس باقی بھی اپارچونٹیز ہیں. سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں بھی ہیں، رائٹسٹ پارٹی بھی ہیں، لوگ ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. اور ایسی سیاسی جماعتیں اور رہنما ہیں جو اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں، جو اس خیال کے لوگوں کے مطالبات کی عکاسی کرتے ہیں. تو ان کا جو مطلب ہے، جو ان کی سوچ ہے، وہ وہاں پر بھی پوری ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ لوگ بندوق اٹھائیں اور زور سے کوئی کام کروائیں جس طرح طالبان کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اس میں کافی ایک توقع ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو یہ سوچ توقع ہے. لیکن رحیم اللہ صاحب، خوف جو موجود ہے اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ ان علاقوں سے کس طرح نیشنل کنسنسس بنایا جا سکتا ہے پورے معاملے سے نمٹنے کے لیے؟ اور پھر اب بات یہ بھی آج ہم کریں گے کہ افغانستان یا سرحد پار سے جو دہشت گردی کے واقعات یا پھر ہماری چوکیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد.